बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पासमी यूट्यूब चैनल, मैं हूं कौसर कायम खानी। नाजरीन, आज का प्रोग्राम इंतहाई अहमियत का हामिल प्रोग्राम है और मैं चाहूँगा कि आप आखिर तक इसे सुनें। पाकिस्तान इस वक्त तारीख़ के नाजुक तरीन दौर से गुज़र रहा है। मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये दौर हमारा मेक एंड ब्रेक का टाइम है। अगर हम इससे निकल आते हैं कामयाबी से, और जिस तरह कामयाबी से हम जिस पेस से चल रहे हैं, अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला दुनिया में एक तारीख़ रकम करेगा जो एक दुनिया की खुशहाल तरीन कौम कहलाएगी। और अगर हम इन साजिशों का शिकार रहे तो शायद जो 74 साल से हम एक वगरगुओं की सूरत हाल है, एक अनसर्टेनिटी है, नौजवानों का मुस्तकबिल दाव पे लगा रहता है, उन्हें अपने आप पर, अपने मुल्क पर यकीन नहीं है, हम उसका शिकार रहेंगे। तो ये इस लिए अहमियत का हामिल प्रोग्राम है। तो मैं चाहूँगा कि आप आखिर तक सुनें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छा पैगाम अपने लोगों तक जाए, कौम तक जाए, और फिर हम सब मिलकर इस नाजुक तरीन सूरत हाल में कामयाबी से हमकिनार हों और एक रोशन मुस्तकबिल अपने आने वाली नस्लों के लिए छोड़ के जाएँ। आज का प्रोग्राम मुख्तलिफ़ पैराए से तो कंटिन्यूटी है जो हम बात कर रहे हैं कि चूँकि दुनिया की जो किस्मत का फ़ैसला होने जा रहा है उसका रास्ता अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से डायरेक्ट कनेक्टेड है। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 1.5 माह से, और बिलखुसूस जब से ये बगराम एयरपोर्ट से अमेरिका ने हेस्ट के अंदर रात की तारीकी में बग़ैर अपने साथियों को बताए जिस तरह से तेज़ी से विड्रॉ किया है, बल्कि भागा है, मैं अगर ये कहूँगा विड्रॉ एक प्रॉपर मिलिट्री टर्म में एक ऑपरेशन है जो बड़ा कामयाबी से किया जाता है। लेकिन जब आप बेसरो सामने में भागते हैं और अपने दोस्तों साथियों को भी एतमाद में नहीं लेते जिन्होंने आपको सपोर्ट करना है आपके विड्रॉल को, आप उसका मतलब ये होता है कि आप एक जंग से हार कर और अपने आप को बचाकर जाने बचाकर भाग रहे हैं। उसके बाद एक अनसर्टनिटी की सूरत हाल हमने देखी। अफ़गानिस्तान आज से जब ये अमेरिकन ट्रुप्स ने विड्रॉ शुरू किया था तो जितना इलाका उनके कब्ज़े में था, ये तो अल जज़ीरा, BBC और अमेरिकन मीडिया वो ख़ुद भी तस्लीम कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा डबल तकरीबन जो है इलाका अफ़गानिस्तान के तालिबान के कंट्रोल में आ गया है। जबकि तालिबान क्लेम करते हैं कि 85% इलाका हमारे कंट्रोल में है। और अभी भी इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो लातादाद ज़िलों में अफ़गानिस्तान के तालिबान और अफ़गान फोर्सेस के दरमियान इलाकाई जंगें चल रही हैं, गलियों के अंदर जंगें चल रही हैं, बाज़ारों में जंगें चल रही हैं, और इलाके पे कंट्रोल करने की तगोदों में दोनों ग्रुप लगे हुए हैं। लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं कि अफ़गान कंट्रोल आस्ता आस्ता कम होता जा रहा है। बिलखसूस जो चेक पॉइंट्स हैं जहाँ जो कनेक्ट करते हैं नॉर्थ अफ़गानिस्तान की तरफ ताजिकिस्तान बॉर्डर के ऊपर, या वेस्ट की तरफ ईरान की तरफ, या पाकिस्तान की साइड पर जो बिलखसूस हमारा चमन बॉर्डर है, जो चमन वेश बॉर्डर है, जो नज़दीक तरीन शहर है स्पिन बुलदर, तो वो अब तालिबान के कब्ज़े में है। और आप जहन में रखें कि अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, उसकी इकॉनमी दरामदात और बरामदात के ज़रिए चलती है, और टोटल डिपेंडेंस उसकी अफ़गानिस्तान की बैनुल-अक़वामी तजारत के ऊपर डिपेंड करती है। और वो अब तालिबान के कंट्रोल में आ गए हैं और अफ़गान हुकूमत का कंट्रोल ख़त्म हो रहा है। बड़े बड़े जो शहर हैं अफ़गानिस्तान के, बिलखसूस मैं कहूँगा कंधार ले लें, काबुल ले लें जो कि दारुल हुकूमत है, वहाँ पर भी दारुल हुकूमत काबुल छोड़कर उसके सराउंडिंग में तकरीबन ज़्यादातर शहरों के सराउंडिंग में तालिबान का कंट्रोल है। दैट मीन्स मिलिटरीली, स्ट्रेटजिकली तालिबान ने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है। उनकी तमाम रसद बंद कर दी है। बग़ैर लॉजिस्टिक के दुनिया की कोई कुव्वत लड़ नहीं सकती। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने देखा कि जर्मनी
جو گزشتہ 5 سال سے فتوحات حاصل کر رہا تھا دنیا بھر میں، اگر وہ آخر میں شکست خوردہ ہوا ہے تو اپنے لاجسٹک فیلیور کی وجہ سے ہوا ہے، جو رشیا کے اندر جا کر اس کی فوجیں پھنس گئیں اور پھر موسم کی تبدیلی اور لاجسٹک سپورٹ نہیں آئی، تو جو ایک لگاتار وکٹری حاصل کر رہا تھا جرمنی، وہ ٹوٹل کولیپس کر گیا۔ تو یہی صورتحال ہم افغانستان میں دیکھ رہے ہیں۔ ملیٹریلی طالبان نے نہ صرف زیادہ تر علاقے پہ قبضہ کر لیا ہے، بلکہ جو علاقے افغان حکومت کے انڈر کنٹرول ہیں وہ بھی سراؤنڈڈ ہیں، ان کی آمد و رفت تقریباً افغان طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ اس سلسلے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی اہم پیش رفت ہو رہی ہے۔ دوحہ میں مذاکرات چل رہے تھے، ایران کے اندر طالبان اور افغان حکومت کے مذاکرات ہوئے، رشیا میں ہوئے، لیکن کوئی ہیڈ وے نہیں نکل سکا۔ آج بھی ایک اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے، عبداللہ کے سربراہی میں 10 رکنی وفد طالبان سے ملنے دوحہ میں جا رہا ہے۔ آج ان کی میٹنگ شیڈول ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ کچھ اچھے نتائج آئیں۔ 17 تاریخ سے لے کر 19 تاریخ تک ایک میٹنگ شیڈول کی تھی، ارینج کیا تھا پاکستان نے، جو کہ سب سے اہم گردانی جانتی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ ٹریپ ہو گئی، اس کو ہاسٹیج بنا لیا گیا۔ ابھی جو ازبکستان میں سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا مذاکرات ہو رہے تھے، جس نے فیصلہ کرنا ہے، اور یہ ایک گولڈن ایرا رہا ہے، گولڈن ایریا رہا ہے دنیا کا، اس کے روابط دوبارہ استوا ہو رہے تھے۔ پاکستان اور ازبکستان کے لاتعداد معاہدے ہوئے ہیں، تجارتی معاہدے ہوئے ہیں، اور نہ صرف ازبکستان بلکہ سراؤنڈنگ جو سینٹرل ایشین ممالک ہیں، پاکستان نے انہیں نزدیک ترین گزرگاہ آفر کی ہے اور گرم پانی تک ایکسیس دیا ہے، اور اس حوالے سے یہ بڑی اہم میٹنگ تھی۔ لیکن بدقسمتی سے چونکہ اس کے اندر انٹرسٹ ہیں، آپ کو میں بارہا آگاہ بھی کرتا رہا ہوں کہ امریکہ اور انڈیا بالخصوص وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر امن ہو، یہاں پر شانتی ہو، یہاں پر تجارت ہو، یہاں پر سکون ہو۔ تو اس حوالے سے جو معاشی سرگرمیاں ہونے جا رہی ہیں، چائنا کا BRI پروجیکٹ ہے، جس کا سب سے اہم پروجیکٹ جو ہے وہ سی پیک ہے، اس کو لگاتار اوپنلی، اب ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، اوپنلی امریکہ بھی اپوز کر رہا ہے، انڈیا بھی اپوز کر رہا ہے، سازشیں کر رہے ہیں اس کو ہائی جیک کرنے کے لیے اور یہاں پر بدامنی اور افراتفری پھیلانے کے لیے۔ افغانستان کے اندر امن ہوتا ہے تو کس کا فائدہ ہے؟ اگر ایک عام، میں کہتا ہوں کہ چاہے پاکستان اور افغانستان کے دشمنوں سے بھی پوچھ لیں تو وہ بھی اس چیز پہ اتفاق کریں گے کہ افغانستان میں عمل ہونے سے سب سے زیادہ فائدہ تو افغانیز کا خود ہے، اور اس کے بعد اگر دوسرا فائدہ کسی ملک کو ہوتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ پاکستان مسلسل اپنی جد و جہد کر رہا ہے کہ کسی طرح سے سب پارٹیز کو، سب وارنگ جو گروپس ہیں ان کو بٹھا کر پرامن تصفیہ کرا دے اور ایک عوامی منتخب حکومت یا عوام کی آشیرواد سے حکومت بن جائے، چاہے اس میں تمام دھڑے مل کر بنا لیں یا کوئی مخصوص گروپ بنا لے۔ پاکستان کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اسی حوالے سے امریکی وڈرال کے لیے بھی سب کو پوری دنیا جانتی ہے، اور امریکہ بالخصوص اس نے بارہا اس چیز کو ایکنالج کیا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات، امریکی وڈرا کامیاب بنانے میں اگر کسی ملک کا ہاتھ ہے تو وہ پاکستان کا ہے۔ تو پاکستان کیوں چاہے گا کہ یہ امن نہ ہو؟ اس کے باوجود جو اتنی اچھی کارآمد کانفرنس ہو رہی تھی، اس کو ہائی جیک کیا افغانستان کے نائب صدر اور بدقسمتی سے صدر افغانستان اشرف غنی نے۔ انہوں نے پاکستان کی ان کاوشوں کو درگزر کر کے الٹا پاکستان پہ الزام لگایا کہ پاکستان طالبان کی مدد کر رہا ہے۔ پاکستان اسپن بلدق میں جو طالبان نے کنٹرول کر لیا ہے، اس میں اس کے نائب صدر نے الزام لگایا کہ ہماری ایئر فورس نے ان کو دھمکی دی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ پرائم منسٹر پاکستان اور ہماری فوج کا واضح پیغام ہے کہ ہم کسی ملک کے اندر کسی تنازع کا جو ہے حصہ نہیں بنیں گے۔ امریکہ کو کھلے عام کہا ہے
اگر ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے تو ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ امن کے راستے پہ علاقے میں ریجنل پیس اور دنیا کے پیس کے لیے ہم ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، لیکن تنازع میں کسی دوسرے ملک کے اندر پاکستان کی زمین کو ہم حصہ نہیں بنائیں گے۔ ایسے میں اتنی اہم مقام پر جب اچھی پروگریس ہو رہی تھی، بات ہو رہی تھی ازبکستان اور سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کو بائی روڈ، بائی ریل، بائی ایئر کنیکٹ کرنے کی، اس کو اس طرح سے ہائی جیک کیا گیا، اور جس کا بڑا واضح اور میں سمجھتا ہوں بہت دیدہ دلیری سے اور حقائق پر مبنی پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے ان کو جواب دیا۔ اور آپ نے اگر دیکھا ہو اس میں کہ پرائم منسٹر پاکستان نارملی پڑھ کر تقریر نہیں کرتے، وہ اس میں جو ایڈریس تھا اس اہم ایشو کے اوپر وہ انہوں نے پڑھی ہوئی تقریر کی ہے، لیکن جب الزامات لگے تو تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر عمران خان نے پریزیڈنٹ افغانستان اشرف غنی کو ڈائریکٹ ایڈریس کر کے کہا کہ آپ سن لو، اپنی وضاحت بھی دی، اور نہ صرف وضاحت دی بلکہ افسوس کا اظہار کیا کہ ہماری اتنی کاوشوں، 70,000 جانیں ہم قربان کر چکے ہیں افغان جنگ کے اوپر، $100 ارب سے زیادہ ہم فائنینشیل ہم پہ برڈن آ چکا ہے، 30 لاکھ افغانیوں کو ہم گزشتہ 40 سال سے اپنے ملک کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اس کا بھی معاشی بوجھ پاکستان برداشت کر رہا ہے۔ تو بڑی افسوسناک بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اتنی قربانیوں کے بعد اگر ایک ملک کا سربراہ جو ایک بہت ذمہ دار پوسٹ ہوتی ہے، وہ اگر اس طرح کے الزامات لگا کر دنیا کے امن کو اور ریجن کے پیس کو اگر وہ داؤ پہ لگاتا ہے، تو اس حوالے سے جو افراتفری پھیلے گی، جو بدامنی پھیلے گی، خاص کر کے افغانستان میں لاکھوں جانیں وہ داؤ پر لگی ہوئی ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جائیں گے، اس کی ذمہ داری ڈائریکٹ صدر افغانستان اشرف غنی پہ عائد ہوتی ہے، اور پاکستان پرائم منسٹر نے بڑا واضح یہ پیغام دیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب اس پیرائی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پاکستان ایک میٹنگ ہوسٹ کرنے جا رہا تھا جس میں تمام وارنگ گروپس کو راضی کر لیا تھا، طالبان بھی راضی تھے، حامد کرزئی بھی راضی تھے، اور دوسرے کئی اہم رہنما جو میٹر کرتے ہیں اپنے اپنے علاقے میں، حالانکہ ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے حکومتی یا نہ وہ طالبان کا حصہ ہے، لیکن اپنے علاقے کے اندر بڑا اثر رسوخ رکھتے ہیں، ان کو بھی پاکستان نے اپنے ذاتی تعلقات کی بنا پر اس میٹنگ کا حصہ بنایا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے اس عمل سے جو اشرف غنی کی حکومت نے کیا اور کس کے اشارے پہ کیا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ امریکن ڈیلیگیشن بھی وہاں پر آیا تھا، اور یہ چونکہ سب سے زیادہ انٹرسٹ اگر بدامنی کا ہے تو وہ امریکہ اور انڈیا کا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ سی پیک آگے بڑھے، تو ان کے اشاروں پر یہ چیز کہلوائی گئی اشرف غنی کے ذریعے۔ سی پیک آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو ہماری قسمت بدلنے جا رہا ہے، اس پورے خطے کی، ہماری سے مراد صرف پاکستان کی نہیں ہے۔ اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے خاص کر کے انڈیا اور امریکہ اس وقت اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، اور وہ کھل کر چائنا اور پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ وہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ کلبھوشن یادو کا معاملہ زیادہ پرانا نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیں اب جس طرح سے تیزی سے ہم اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی جاسوسی اور انٹیلیجنس اور ہمارے لوگوں کے ذریعے اپنی ایکٹیویٹیز کو بڑھا دیا ہے۔ ہم نے دیکھا کراچی میں ایک نیٹ ورک جو انڈیا سے منسلک ہے وہ پکڑا گیا ہے، لاہور کے اندر ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا، اور ٹائمنگز بڑے امپورٹنٹ ہیں جو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی یہ اہم میٹنگ جب کل ہو رہی تھی ازبکستان میں، اس سے 2 دن قبل ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا کہ جو داسو کے اندر چائنیز ٹیم کام کر رہی ہے، سی پیک کا وہ حصہ ہے وہ پروجیکٹ، دیکھیں ٹارگٹ اس پروجیکٹ کو کیا گیا ہے جو ڈائریکٹ سی پیک سے منسلک ہے، تاکہ پاکستان اور چائنا کے درمیان اختلافات بڑھائے جائیں اور اس کو ہائی جیک کیا جائے۔ تو 2 دن قبل اس میٹنگ کے، بلکہ پرائم منسٹر عمران خان اس وقت وہیں پر تھے، اس دن جا رہے تھے، تو یہ واقعہ ہوتا ہے، اور ایک بس کے اندر دھماکہ خیز مواد کے ذریعے 9 چینی اور 3 پاکستانی لوگ
اپنی جان گنوا بیٹھتے ہیں، اور اس کے اندر اب چیزیں تحقیق بھی ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ایک بہت اہم اجلاس ہونے جا رہا تھا جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی کا، جو پاکستان اور چائنا کے درمیان سالانہ بنیاد پر ہوتا ہے، جو اگلے پوری آپ کی اسٹریٹجی طے کرتا ہے کہ کس اسپیڈ سے کس پروجیکٹ کو ہم نے مزید انکلوڈ کرنا ہے، یا اس کی اسپیڈ کیا ہے، کمی بیشی ہے تو اس کو فاسٹن کرنا ہے، وہ ملتوی کر دی گئی۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، اور یہ اس کے اندر ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ انڈین ہاتھ لازمی ہوگا، اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی پاکستان کے وزارت خارجہ کا جو آفیشیل بیان آیا ہے، وزارت خارجہ پاکستان میں جو سی پیک کو دیکھ رہا ہے اس میں ایک جاسوس پکڑا گیا ہے، اور ابھی انہوں نے اس کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کی ہے۔ وہ اکیلا جاسوس نہیں ہے، اس کے ساتھ پوری ایک نیٹ ورک ہوگا، اس پہ بھی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ لیکن اب انڈیا اس طرح کھل کر پاکستان اور چائنا کے اس قیمتی پروجیکٹ کو نشانہ بنا رہا ہے، اور پاکستان تو ویسے ہی ہمارا وہ ازلی دشمن ہے۔ یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں، اور جو ہمارے قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کے اوپر الزام میں لگانا خالی کافی نہیں ہے کہ انڈیا پہ الزام لگا کر، امریکہ پہ الزام لگا کر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ ہماری ایجنسیز کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، ہماری قوم کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، اور شرم کرنی چاہیے ان پاکستانیوں کو جو چند ٹکوں کے لیے وہ دشمن کا ساتھ دے رہے ہیں، اور پاکستان اور 22 کروڑ عوام کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں۔ یہ ہمیں شرم کرنی چاہیے۔ یہ تو تھا ایک جنرل پیرائم میں جو بہت اہم تھا، جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا تھا۔ اب ہم آتے ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے۔ معاشی طور پہ پاکستان بہت اچھے اقدامات کر رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے ہماری جی ڈی پی گروتھ بھی اس تمام مشکلات کے بعد۔ اب ہم اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ہم نے کل جو دیکھا مارکیٹ 206 پوائنٹ پلس پہ بند ہوئی ہے، 47,834 پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس بند ہوا ہے، اور اچھی ایکٹیویٹی کے ساتھ ایک پازیٹیو طرف جا رہے ہیں۔ یہاں پر میں تھوڑا سا یہ ضرور اظہار کرنا چاہوں گا کہ ابھی کچھ دن پہلے گوادر کے اندر فیز 2 شروع ہوا، اور وہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے جو ہماری معیشت کے لیے بہت اہم معنی رکھتا ہے۔ اسی حوالے سے ہماری جو انڈسٹریل گروتھ ہے، ایگریکلچر گروتھ ہے، یہ سب چیزیں اچھی ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ مہنگائی بھی ایک عنصر ہے جو ہمیں بڑی عوام کے لیے خاص کر کے بڑا چیلنج ہے۔ تو اس کے اوپر حکومت کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک میں عام انویسٹر کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ میرے گروپ پر بھی، واٹس ایپ گروپ پر پاسمی کا جو ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ ٹارگٹ دیے جاتے ہیں، پھر دوسرے بھی ذرائع ہیں جو خاص کر کے جو اسٹاک مارکیٹ کے پلیئرز ہیں جن کا ڈائریکٹ رابطہ ہے، ان کا اپنا انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ وہاں سے ریومرز کی صورت میں لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ عام انویسٹر کو یہ جانچنا ضروری ہے۔ اس لیے میں یہاں پر فوکس کرنا چاہوں گا مارکیٹ دھیان کو۔ مارکیٹ کو اگر آپ دیکھیں، ہم پچھلے 2 ماہ سے تقریباً 2 ماہ ہمیں ہونے والے ہیں، الحمدللہ 2 ماہ کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 2 یا 3 بار کے علاوہ تقریباً 95-96% ہمارا مارکیٹ دھیان بالکل پرفیکٹ جا رہا ہے، جو انویسٹرز کو نہ صرف مالی فائدہ بھی دے رہا ہے بلکہ مالی نقصان سے بچا بھی رہا ہے۔ اور اس کا اگر آپ دیکھیں تو 2 ہفتے سے ہم آگاہ کر رہے تھے مارکیٹ دھیان میں روزانہ، اور دھیان کو میں اہمیت اس لیے دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کوئی اور ادارہ، کوئی انسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہے جو مارکیٹ سے پہلے آپ کو آگاہ کرے۔ مارکیٹ ختم ہونے کے بعد سب کے انالیسز آ جاتے ہیں، آج یہ وجہ ہے، وہ وجہ ہے۔ میں اس پہ مارکیٹ دھیان کا یہ پیٹرن نہیں ہے۔ مارکیٹ دھیان کا پیٹرن یہ ہے کہ ہم نے اپنے اپوننٹ سے 2 ہاتھ آگے جانا ہے۔ ہم آپ کو پہلے آگاہ کرتے ہیں کہ آپ کو کیا اسٹیپ اٹھانے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ 2 ماہ کے اندر 95% ہمارا دھیان آپ کو صحیح گائیڈ کر رہا ہے۔ تو اس کے اوپر ضرور آپ فوکس رکھیں۔ ہم نے پہلے آپ کو جب نکالنا تھا، ہم نے شارٹ سیل آپ کو ایڈوائز کیا، پھر جب
شارٹ سیل اسکوائر کرنا تھا تب آپ کو واضح کیا، اور پچھلے مسلسل 2 ہفتے سے آپ دیکھ لیں ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ مارکیٹ بلش ہے اور اچھی جائے گی. الحمدللہ یہ سب ہم بڑی کامیابی سے ہم نے یہ ٹارگیٹ حاصل کیا ہے. اینڈ گڈ لک ٹو یو. اور یہ چیزیں میں آخر میں ضرور کہوں گا کہ ہم میک اینڈ بریک پوزیشن پہ ہیں، تو لیٹس میک پاکستان. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.